शोहरत पसंदी और उसका इलाज। जी हाँ। जब आदमी के दिल में शोहरत की ख्वाहिश होती है तो दूसरे शख्स के नाम और तारीफ से जलता है और हसद करता है। दूसरे शख्स की बुराई और जिल्लत सुनकर खुश होता है। ये भी बड़े गुनाह की बात है कि आदमी दूसरे का बुरा चाहे, और इसमें ये बुराई भी है कि कभी नाजायज़ तरीक़ों से नाम पैदा किया जाता है। मसलन शोहरत के लिए शादी वगैरह में खूब माल उड़ाया, फजूल खर्ची की, और वो माल कभी रिश्वत से जमा किया, कभी सूदी कर्ज लिया। ये सारे गुनाह इसी शोहरत के शौक़ की बदौलत हुए। और दुनिया का नुकसान इसमें यह है कि ऐसे शख्स के हासिद और दुश्मन बहुत होते हैं, और हमेशा इसको जलील और बदनाम करने और इसको नुकसान और तकलीफ पहुंचाने की फिक्र में लगे रहते हैं। इसका इलाज ये है कि ये सोचे कि जिन हम्म। लोगों की निगाह में नामवरी और तारीफ होगी, ना वो रहेंगे और ना मैं रहूंगा। थोड़े दिनों के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, तो ऐसी बेबुनियाद चीज़ पर खुश होना नादानी की बात है। गरूर, तकब्बुर और इसका इलाज। गरूर और तकब्बुर इसको कहते हैं कि आदमी अपने आप को इल, इल्म दीनदारी दीनदारी, हसब व नसब, माल व जा और अक़ल वगैरह में और औरों से बड़ा समझे, और दूसरों को अपने से हकीर जाने। ये बड़ा गुनाह है। हदीस में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। दुनिया में भी लोग ऐसे आदमी से बहुत नफरत करते हैं और इसके दुश्मन बन जाते हैं, अगरचे डर के मारे ज़ाहिरी तौर पर आओ भगत करते हैं। एक बुराई ये भी है कि ऐसा शख्स किसी की नसीहत को नहीं मानता, हक बात को किसी के कहने से कबूल नहीं करता, बल्कि बुरा मानता है और इस नसीहत करने वाले को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। इसका इलाज ये है कि अपनी हकीकत में गौर करे कि मैं मिट्टी और नापाक पानी की पैदाइश हूँ। सारी खूबियाँ अल्लाह ताला की दी हुई हैं। अगर वो चाहे तो अभी सब ले ले, फिर तकब्बुर किस बात पर करूं। अल्लाह ताला की बड़ाई को याद करे तो इस वक्त अपनी बड़ाई पर निगाह नहीं जाएगी, जी। और जिसको इसने हकीर समझा है इसके सामने आजिज़ी से पेश आए और इसकी ताज़ीम क्या करे, बड़ाई दिल से निकल जाएगी। अगर ज़्यादा हिम्मत ना हो तो इतनी ही पाबंदी कर ले कि जब कोई छोटे दर्जे का आदमी मिले तो इसको पहले खुद सलाम कर लिया करे। इंशाअल्लाह ताला इससे भी दिल में बहुत ज़्यादा आजिज़ी पैदा होगी। ठीक है, आगे पढ़ूँ सर या कोई और पढ़ ले? को साथी पढ़ ले, पढ़ ले कोई जी और पढ़ो साथी। ताकि आप पढ़ लें। जी। खुद पसंदी और उसका इलाज। अगर कोई हम्म। अपने आप को अच्छा समझे, अगरचा दूसरों को बुरा और कम ना समझे, तो ये भी बुरी बात है। हदीस में आया है कि ये खसलत दीन को बर्बाद करती है। और ये बात भी है कि ऐसा आदमी अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करता, क्योंकि जब वो अपने आप को अच्छा समझता है तो उसको अपनी बुराइयां कभी नजर नहीं आएगी। उसका इलाज ये है कि अपने ऐबों को सोचा और देखा करे और ये समझे कि मेरे अंदर जो खूबियां हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और ये सोचकर अल्लाह ताला का शुक्र किया करे और दुआ किया करे कि ए अल्लाह, मुझे इस नेमत से कभी महरूम ना फरमाना। हम्म। जी। एक एक काबिल तवज्जो बात, बातनी अमराज के जो इलाज मज़कूर हैं इन पर एक दो मरतबा अमल करने से बातनी इस्लाह नहीं होती और अंदरूनी बुराइयां ख़त्म नहीं होती, बल्कि इन तदाबीर को मुसलसल इख्तियार किया जाए और हर वक्त इस्लाह की फ़िक्र रहे, क्योंकि इंसान का नफ्स शरीर है और बुराई का हर वक्त हुक्म देता है। उसकी तरफ हमेशा ध्यान रहे। दिल की जितनी बुराइयां हैं
اور ہاتھ پاؤں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے علاج کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نفس سے کوئی برائی یا گناہ کا کام ہو جائے تو اس کو کچھ سزا دیا کرے، اور دو سزائیں آسان ہیں اس لیے کہ انہیں ہر شخص کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے ذمہ جرمانہ کے طور پر کچھ صدقہ مقرر کر لے، جب کوئی بری بات سرزد ہو جایا کرے تو وہ جرمانہ غریبوں میں بانٹ دیا کرے، اگر پھر گناہ ہو جائے تو دوبارہ اسی طرح کرے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ ایک تو وقت کا کھانا نہ کھایا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ ماشاء اللہ۔ ایک علاج اور بھی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھے، اور نماز پڑھنا نفس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی فوراً 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آدمی سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ آگے پڑھوں جی۔ ہاں پڑھ لیں، شروع کر چلیے جی۔ اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے۔ توبہ کیا اور پڑھا اس کا پڑھنا کیا پڑھا؟ اخلاق حمیدہ اور ان کے حصول کے طریقے۔ لفظ ہے اخلاق، کیا لفظ ہے؟ اخلاق اخلاق نہیں، اخلاق، حمزہ الف پر حمزہ پڑھیں، زبر پڑھیں، ٹھیک ہے جی، اخلاق۔ اخلاق، جی ہاں۔ استاد جی یہ کاف کے نیچے زیر ہے، اخلاق حمیدہ؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ توبہ نام ایسی ہوتے ہیں، نام بھی جی اخلاقی ہوتے ہیں، اخلاق بھی ہوتے ہیں نام۔ نام ہوتا ہے، اصل میں یہ خلق کی جمع اخلاق ہے، اور وہ پتہ جو حمزہ زیر وہ بنتا ہے، اخلاق بنتا ہے مصدر باب افعال سے، جی یہ فرق ہے۔ تو نام حضرت کیا ہوتا ہے؟ اصل نام اخلاق ہونا چاہیے یا اخلاق ہونا چاہیے؟ اخلاق صاحب، اخلاق اخلاق، جی، کثرہ کے ساتھ۔ جی ہاں، جی ہاں۔ میرے بھانجے کا نام ہے جی عبد الاخلاق۔ عبد الاخلاق، عبد ال ہاں جی، اخلاق۔ اخلاق تو یہ نام ویسے ٹھیک نہیں لگتا، یہ تو اخلاق کا بندہ اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق کے معنی کیا ہو ٹھیک جائیں ہے گے جی۔ استاد جی؟ عبد جی الخالق کو ہم کرتے ہیں۔ معنی کیا ہو جائیں گے اخلاق کے؟ اخلاق کا معنی اچھی صفات ہے نا، اچھی صفات کا بندہ۔ نہیں یہ پوچھ لیتا ہوں، اخلاق کے حضرت۔ جی عبد الاخلاق کی جگہ عبد کر دے۔ ٹھیک ہے جی۔ توبہ اور اس کا طریقہ۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنی حالت پر غور کرے گا اسے محسوس ہوگا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے ہر شخص کو توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں گناہوں پر جو وعیدیں آئی ہیں ان کو یاد کرے اور انجام کو سوچے۔ اس سے گناہ ہونے پر دل دکھے گا، اس وقت چاہیے کہ زبان سے بھی توبہ کرے، اور جو نماز روزہ وغیرہ فوت ہوئے ہوں ان کی قضا کرے۔ اگر بندوں کے حقوق ضائع ہوئے ہوں تو ان سے معاف کرا لے یا ادا کر دے، اور جو ان کے علاوہ گناہ ہوئے ہوں تو ان پر خوب کڑے اور رونے کی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگے۔ لفظ ہے کوڑھے، اڑھے، ٹھیک ہے جی۔ کوڑھے۔ خوف خدا اور اس کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ خوف خدا ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کی بدولت گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو توبہ کا طریقہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سوچا کرے، جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور اس کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم حق تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔
امید ایسی چیز ہے جس سے نیک کام کرنے اور توبہ کرنے کی ہمت بڑھتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرے اور سوچا کرے۔ صبر اور اس کا طریقہ نفس کو دین کی باتوں کا پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اس کے کئی مواقع ہیں۔ ایک موقع یہ بھی ہے کہ آدمی امن و سلامتی کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال و دولت، عزت، آل اولاد، گھر بار، ساز و سامان دیا ہو، ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ آدمی مال و دولت کی وجہ سے بگڑ نہ جائے، اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرتا رہے۔ دوسرا موقع عبادت کا وقت ہے کہ اس وقت نفس سستی یا کنجوسی کرتا ہے، جیسے نماز کے لیے اٹھنے یا زکوٰۃ خیرات دینے میں۔ ایسے موقع پر تین طرح کا صبر درکار ہے۔ ایک، عبادت سے پہلے کہ نیت درست رکھے، اللہ ہی کے واسطے وہ کام کرے، نفس کی کوئی غرض نہ ہو۔ دوسرے، عبادت کے وقت کہ کم ہمتی نہ ہو، جس طرح اس عبادت کا حق ہے اسی طرح ادا کرے۔ تیسرے، عبادت کے بعد کہ کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے۔ تیسرا موقع گناہ کا وقت ہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے۔ چوتھا موقع وہ وقت ہے جب اس شخص کو کوئی تکلیف پہنچائے، برا بلا کہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش ہو جائے۔ پانچواں موقع مصیبت، بیماری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز و قریب کے مر جانے کا ہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کوئی کلمہ نہ کہے، چیخ چیخ کر نہ روئے۔ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب مواقع میں صبر کے ثواب کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ بے صبری کرنے سے تقدیر تو ٹلتی نہیں، تو پھر صبر کا ثواب کیوں ضائع کیا جائے۔ سمجھ گئے؟ جی، جب آدمی کو یقین ہو کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے تو آدمی کو صبر آ جائے گا، کہ ہونا ہی تھا ہو کے ہی رہے گا، آدمی صبر کا ثواب کیوں ضائع کرے؟ اس لیے تقدیر پر یقین ہو، مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جی، شکر اور اس کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر اس کی محبت دل میں پیدا ہونا اور اس محبت سے یہ شوق ہونا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس کی خوب عبادت کی جائے، اور ایسی نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑی بے مروتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے شکر کا۔ ظاہر ہے بندے پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، اگر کوئی مصیبت بھی ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے، اس لیے وہ بھی نعمت ہے۔ جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہی نعمت ہے تو پھر ہر وقت دل میں یہ خواہش اور محبت رہنی چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرے اور ان کو خوب سوچا کرے۔ توکل اور اس کا طریقہ، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ کسی بھی کام میں اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، یعنی تدبیر کرے لیکن تدبیر کرنا اللہ پاک کا حکم ہے، مگر اس کو مستقل نہ سمجھے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ کام کا پورا ہونا اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ اگر وہ چاہیں گے تو تدبیر اثر کرے گی، ورنہ نہیں۔ نظر اللہ تعالیٰ پر رکھے اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ رکھے، نہ کسی سے زیادہ ڈرے۔ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو بھروسہ اور توکل کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو اور مخلوق کے محتاج ہونے کو خوب سوچے اور یاد کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کا کھینچنا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر اور ان کے کاموں کو دیکھ کر دل کو مزہ آنا، یہ محبت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا کثرت سے درود کرے اور اس کی صفات کمال کو یاد کیا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو جو بندے کے ساتھ محبت ہے اس میں غور کرے۔ یہ ہوگا ود کرے، جی، اللہ تعالیٰ کے نام کا کثرت سے کیا کرے؟ ود کرے۔ ورد کرے۔
استاد جی جیسے جی اللہ اللہ ایسے کرے. اللہ 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 اللہ. جی ہاں. جی تو جیسے اگر کسی کو حضرت نے بتایا آپ ذکر بالجہر کریں تو اللہ اللہ کرے گا. اگر کسی کو بتایا مراقبہ تو مراقبہ کرے گا وہ. جی اچھا جی. اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا اور اس کا طریقہ. جب مسلمان جی کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں بندے کا فائدہ اور خیر ہے تو پھر ہر بات پر راضی رہنا چاہیے اور کسی قسم کا شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. صدق یعنی سچی نیت. اور اس کا طریقہ، کوئی شخص دین کا کام کرے تو اس میں دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، نہ تو دکھلاوا ہو اور نہ کوئی اور مطلب ہو. جیسے کسی کے پیٹ میں گرانی ہے، اس نے اس نیت سے روزہ رکھ لیا کہ ثواب بھی ملے گا اور پیٹ بھی ہلکا ہو جائے گا. یا نماز کے وقت پہلے سے وضو ہو مگر گرمی کی وجہ سے وضو دوبارہ کر لے کہ وضو بھی تازہ ہو جائے گا اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. یا کسی سائل کو اس لیے دے دیا کہ اس کے سوال سے جان چھوٹے اور صدقہ بھی ہو جائے. یہ سب باتیں سچی نیت کے خلاف ہیں. صدقے نیت کا طریقہ یہ ہے کہ کام کرنے سے صدق پہلے خوب نیت. سوچ کرے کہ نیک لفظ نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کا شائبہ ہو تو دل کو اس سے صاف کر لے. لفظ ہے صدق نیت. صدقے نیت. ٹھیک ہے ہاں دیکھیں نا، ٹھنڈک تو اس کو مل ہی جائے گی وضو جی. کرنے سے. تو اپنے دل کو دوبارہ نیت کرے کہ میں یہ اس لیے وضو نہیں کر رہا کہ میرے ٹھنڈک ملے گی، بلکہ میں تو اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ ثواب زیادہ ملے گا اور اللہ کی رضا کے. سر جی سے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے نا کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، جی ہاں. تو یہ نیت کر لیں. اور یہ بھی ہے کہ آدمی وضو پر وضو کرنا بھی درجات کو بڑھاتا ہے. آپ کا پہلے سے وضو ہے، آپ پھر وضو کر رہے ہیں تو اس سے درجہ بڑھے گا آپ کا. کہتے ہیں نور نارا نور، یہی بنتا ہے وہ. اچھا جی. لیکن استاد جی وہ وضو کے ساتھ میں نے یہ بھی سنا کہ وضو کے ساتھ کچھ عبادت کی ہو تو پھر اس پہ وضو دوبارہ کریں، نہیں تو پھر کر بھی اسراف ہو سکتا جائے ہے. گا. نہیں نہیں، بلکہ یوں کہنا جی اگر آدمی نے وضو کیا ہے تو اس کے بعد کچھ آدمی کو ضرور عمل کرنا چاہیے، نہ بھی ہو تو کوئی بات سر نہیں جی ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی فرض ہے آپ. عادت ہوتی ہے کہ وہ بیت الخلاء جاتے ہیں تو باوضو رہتے ہیں ہر وقت نا. ہاں اچھی بات ہے یہ، تو باوضو رہنا اچھی بات ہے. سر جی فجر تو اور ظہر کے درمیان تو بہت اوقات ہوتے ہیں، کام کے دوران بھی وضو میں ہوتے ہیں، تو اس میں تو عبادت کرنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے ذکر بھی کر اس لیا میں تو نا عبادت ہی ہے. استاد جی ارے میں جو صحیح طرح سے شاید بات سمجھا نہیں سکا کہ جی وضو کے بعد جو ہے نا اگر بیت الخلاء گیا تو پھر تو وضو ٹوٹ گیا نا، اس کے بعد تو وہ وضو کرے. لیکن مطلب وضو پہ وضو کی میں نے جو سنا ہے کہ وضو کیا ایک بندے نے اور تھوڑی دیر بعد پھر وضو کر رہا ہے اور وضو اس کا ٹوٹا نہیں ہے، تو اس نے وضو کے بعد اور کوئی عبادت بھی نہیں کی تو تھوڑی دیر بعد پھر وضو کر رہا ہے تو وہ وضو پہ وضو جو ہے نا وہ ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اسراف ہے. ہاں یہ ہے کہ جب وضو کرے تو کچھ تھوڑا چاہے وہ کچھ عبادت کر دے جو بھی، اور اس کے بعد وضو کر لے. یہ میں نے اب جیسے سنا ہے، باقی تصدیق کے لیے عرض کی ہے. اب جیسے میں نے عصر کی نماز پڑھی وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے. جی اب گھنٹے بعد مغرب ہو گئی، جی گھنٹے بعد اچھا 1.25 گھنٹے مغرب ہو بعد پھر عشاء ہو گئی. یعنی کہ آج جی کی اتنی دیر میں آدمی وضو کو قائم رکھ سکتا ہے. اگر جی کر بے لے شک. تو بہتر ہے. عصر کی وضو جی پڑھی آپ نے، بس عصر سے نماز پڑھی تو مغرب میں کر لیں تو بہتر ہے، نہ تو کوئی بات نہیں ہے، وضو آپ کا ہے آلریڈی پہلے سے ہی. اور بعض لوگ جو ہے نا اپنے جی آپ استاد کو باوضو جی استاد رکھنا چاہتے ہیں ہر وقت. کسی کو جیسے اگر آدھا گھنٹے بعد پیشاب آ گیا، 1 گھنٹے بعد پیشاب ہے تو وضو کر لے گا وہ پیشاب کرنے کے بعد. اچھا استاد یہ بتائیں. ہے. جی 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 امام استاد بات صاحب کر کے لیں پھر. لیے جو نماز پڑھا رہے ہیں
ان کے لیے وضو کرنا دوبارہ ضروری ہے یا کہ جی یہ اسی زمرے میں آتا جی کیا فرمائیں؟ ہے؟ امام صاحب جو جماعت کراتے ہیں ان کے جی لیے دوبارہ وضو کرنا کوئی مستحب یا ضروری؟ نہیں 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 نہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہاں مطلب اگر ہے تو پھر ساتھی پڑھا کہہ رہے سکتے تھے ہیں۔ کہ جی ہاں جی استاد جی، ساتھی محسن بھائی یہ جو بھی پوچھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے سوال سمجھا نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے وضو کیا ہے ابھی، مثال کے طور پہ میں نے وضو کیا ہے، اس کے جی بعد جی تھوڑی دیر بعد میں نے عبادت کوئی نہیں کی، نہ نماز پڑھے کوئی نفل کوئی بھی، پھر میں نے دوبارہ وضو کر لیا دوبارہ، تو نہیں تو وہ کہہ دوبارہ رہے تھے کہ وضو صحیح آپ کیوں نہیں ہے۔ کر رہے ہیں؟ نہیں دوبارہ وضو آپ کیوں کر جی رہے ہیں؟ یا تو تو وضو ٹوٹ گیا آپ کا، پھر نہیں، تو آپ وضو دوبارہ کے جی پہ استاد جی، وضو پہ وضو جو ہے نا وہ میں نے عرض کیا اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، وہ سوچنے سے تھوڑے دنوں میں اس کا دھیان جم جائے گا، پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ تعالی اس سے کوئی بات اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے اللہ ساتھی؟ ہم سب کو نصیب۔ جی استاد جی۔ آمین۔ جی استاد جی، تو یہی یہ تو کوئی اور چیز غفلت لکھی ہوئی ہے، کیا یہ تو کوئی اور مراقبہ لکھا ہوا ہے استاد جی۔ ہے؟ بس مراقبہ اللہ کا دھیان ہے، وہ بھی اسی بات تک پہنچنے کے لیے ہے۔ جو مراقبہ ہم کرتے ہیں نا، یہ مراقبات بطور علاج کے ہیں، کس لیے ہیں؟ کیا ہیں یہ؟